बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शिबानी खान, एपिसोड 11। समरकंद के निवाह में एक रोज बाशकीरी कबीले का सरदार बर खान अपने नायब सालार संजर खान के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि एक बाशकीरी नौजवान उस खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, सरदार, कासिक कबीले के कुछ लोग जिनकी तादाद 3 है हमारे कबीले में दाखिल हुए हैं और वो किसी इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले कासिक कबीले के लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो मुझे और मेरे कबीले को अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल करते हैं। आने वाले उस बाशकीरी की तरफ बड़े गौर से बर खान ने देखते हुए कहा था। इस पर वो बाशकीरी बड़ी इरादतमंदी में कहने लगा, सरदार, मैं ये तो नहीं जानता वो किस गरज से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो तादाद में 3 है और किसी इंतहाई अहम काम के सिलसिले में वो आपसे मुलाकात के ख्वाह हैं। मैंने उन्हें कुरेदने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो बाशकीरी जब खामोश हुआ तब उसे मुखातिब करते हुए बर खान कहने लगा, अच्छा, उन्हें भेजो, देखूं वो क्या कहते हैं। वो बाशकीरी पीछे हट गया था। थोड़ी देर बाद वो कासिक कबीले के 3 अशखास को लेकर आया। वो तीनों ढली हुई उम्र के अशखास थे। बर खान और बाशकीरी कबीले के नायब सरदार संजर खान दोनों ने उठकर पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया और उन्हें अपने पास बिठाया। फिर उन्हें मुखातिब करके बर खान कहने लगा, मैं बर खान हूँ। मुझे एक लश्करी ने बताया है कि तुम कासिक कबीले से ताल्लुक रखते हो और मुझसे मिलना चाहते हो। कहो क्या बात है? इस पर उन 3 में से एक मिन्नत करने के अंदाज में बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, हमारे कबीले की बेटी हमें वापस कर दो। वो हमारी इज्जत, हमारी आबरू है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि तुम्हारे कबीले में रहते हुए उसकी इज्जत, उसकी आबरू महफूज रहेगी, लेकिन उसका इस तरह अपने कबीले से बाहर और आपके कबीले में रहना हमारे लिए बड़ी जिल्लत और रुसवाई का बाइस है। कई महीने पहले हमारे कबीले के सरदार ओनक खान की बहन अलजाए खातून अचानक अपने कबीले से गायब हो गई थी। किसी को कुछ खबर ना हुई कि वो मर गई है या जिंदा है। हमने उसे बड़ा तलाश किया, लेकिन वो कहीं ना मिली। कबीले के सब लोग परेशान थे कि वो आसमान की तरफ चली गई या जमीन ने उसे निगल लिया। आखिर हमारे आदमी उसकी तलाश में सरगर्दा रहे। अब चंद रोज हुए हमारे कबीले में यह खबर पहुंची है कि अलजाए खातून आपके कबीले में है, लिहाजा हमारे सरदार ओनक खान ने हमें आपकी तरफ रवाना किया है। उसका ये पैगाम है कि दुश्मनी दोनों कबीलों की है। इस दुश्मनी में नौजवान लड़कियों की इज्जत और आबरू को मुलव्विस नहीं करना चाहिए। उस मौके पर बाशकीरी कबीले के सरदार बर खान के चेहरे पर हल्का सा मगर तंजिया तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, क्या तुम्हारे कबीले का सरदार ओनक खान ऐसी गुफ्तगू भी कर सकता है? अगर तुम्हारे हाफजे ने काम करना छोड़ नहीं दिया तो क्या तुम्हें याद नहीं कि माजी में यही ओनक खान और इसके कबीले वाले और इसके साथी दूसरे कबाइल की लड़कियों को उठाकर अपने कबीले में ले जाते थे और उन्हें वापस करने से इनकार कर देते थे। अब उसकी बहन कहीं चली गई है तो उसे लड़कियों की इज्जत और आबरू की कदर महसूस होने लगी है। देखो, ओनक खान की बहन हमारे कबीले में नहीं है। अगर होती तो हम उसे बाइज्जत तौर पर वापस कर देते। ओनक खान इस बिना पर शक करता होगा कि इससे पहले उसकी बहन अलजाए को उठाकर यहाँ लाया गया था, लेकिन हमने जितने दिन भी उसे रखा उसकी बेहतरीन मेहमानदारी की और उसकी जान और इज्जत की हिफाजत की। हम उसे अपने कबीले में इसलिए उठाकर लाए थे ताकि ओनक खान को ये एहसास हो कि दूसरे कबाइल की लड़कियों को उठाकर अपने यहाँ ले जाना किस कदर तकलीफ का बाइस होता है। साथ ही हम उस पर यह भी वाजे करना चाहते थे कि वो लड़कियों को वापस करते वक्त तैगजनी के मुकाबले की शर्त रखता था। इस शर्त पर भी हम जरब लगाना चाहते थे और ओनक खान पर यह साबित करना चाहते थे कि वो तैगजनी में कोई नाकाबिले तस्खीर नहीं है। और तुमने देखा, हम अपने काम में कामयाब रहे। अब ओनक खान को सबक सिखाने के लिए हम अलजाए खातून को एक दफा अपने कबीले में लाए तो उसका ये मतलब नहीं कि हम अलजाए को फिर ले आए हैं। अलजाए से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ओनक खान की बहन तुम्हारे कबीले की इज्जत और आबरू है और किसी की इज्जत और आबरू को उछालना, उस पर हाथ डालना हम मुसलमान गुनाह ख्याल करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद बर खान जब खामोश हुआ तब उन 3 कासिदों में से एक बोल उठा, बाशकीरी कबीले के अजीम सरदार, हम कच्ची और खामकार खबर लेकर नहीं आए। पूरी तहकीक के बाद आपकी खिदमत में ये गुजारिश लेकर आए हैं कि हमारे कबीले की बेटी को वापस कर दिया जाए। अलजाए खातून आपके ही कबीले में है। आपके कबीले ने गो उसे उठाया नहीं, कोई और उठाकर आपके कबीले में लेकर आया है।
آپ کے قبیلے میں سفیان نام کی جو لڑکی رہتی ہے وہی الجائے خاتون ہے۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر برخان چونکا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے نائب سنجر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنجر خان، تم انہی کے پاس بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ساتھ ہی کسی کو بھیجو کہ وہ کرگیزی قبیلے کے سردار کلدی بیگ کو یہاں بلا لائے۔ سنجر خان نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب ان تینوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے برخان کہنے لگا، تم تینوں بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برخان اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد برخان فخر الدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت فخر الدین، سفیان، اس کی ماں بوزون اور بھائی منصور بے آگ کے انگارے بھرے مٹی کی ایک انگیٹھی کے گرد بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ برخان جب ان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا تب چاروں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فخر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے برخان بول اٹھا، فخر الدین، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس پر فخر الدین بڑی ارادت مندی میں کہنے لگا، سردار، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میرے خیال میں خیمے میں آنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لائیں۔ برخان اندر داخل ہوا۔ اس موقع پر فخر الدین نے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تب بڑی سنجیدگی میں برخان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع پر کھڑے کھڑے گفتگو کروں گا۔ جھوٹ مت بولنا۔ یہ بتاؤ، کیا سفیان تمہاری سگی بیٹی ہے؟ برخان کے ان الفاظ پر فخر الدین اور اس کی بیوی بوزون کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ سفیان اور اس کا بھائی منصور بے بھی انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں برخان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ جب کچھ دیر خاموشی رہی تب اپنی بات پر زور دیتے ہوئے برخان پھر بول اٹھا، فخر الدین، میرے سوال کا جواب خاموشی نہیں، میں تم سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اچانک برخان نے اپنی نگاہیں سفیان پر گاڑ دی، پھر اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، تم نے صرف ظاہری طور پر اسلام قبول کر رکھا ہے اور ایسا تم نے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے یا حقیقی معنوں میں تم ہلکا بغوش اسلام ہو چکی ہو؟ دیکھو، مجھ سے جھوٹ مت کہنا، جھوٹ مجھے پسند نہیں، سچائی کی میں قدر کرتا ہوں۔ مجھ سے سچ سچ کہو، اگر تم بے گناہ ہوگی تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو پہلے نشست پر بیٹھیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں ہر بات سچائی پر رہتے ہوئے کہوں گی، جھوٹ نہیں کہوں گی۔ برخان مان گیا۔ چنانچہ جس نشست کی طرف سفیان نے اشارہ کیا تھا اس پر وہ بیٹھ گیا۔ سفیان، اس کے ماں باپ اور بھائی بھی بیٹھ گئے۔ تب سفیان نے کہنا شروع کیا، سردار، میں سفیان نہیں، الجائے خاتون ہوں۔ میں پہلے محترم فخر الدین کی نہیں، قاصد قبیلے کی دیوداد کی بیٹی اور اونگ خان کی بہن تھی، وہی الجائے خاتون جو کچھ عرصے پہلے چند دن آپ کے قبیلے میں بھی گزار کر گئی تھی۔ لیکن اب میرے باپ کا نام فخر الدین، میری ماں کا نام بوزون، میرے بھائی کا نام منصور بے ہے۔ اب میرا نام الجائے خاتون نہیں، سفیان ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ میں اپنے قبیلے سے نکل کر پہلے کرگیزی قبیلے میں کیوں آئی اور وہاں سے آپ کے قبیلے میں آنے کے لیے میں نے ایک فرضی کہانی بنانے کی کیوں کوشش کی تھی۔ یہ ساری داستان میرا باپ کہے گا، کیونکہ وہ بات میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی۔ میں خیمے سے باہر نکل کر کھڑی ہوتی ہوں، بھاگوں گی نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ میں اپنے قبیلے سے کیوں کرگیزی اور پھر آپ کے قبیلے میں آئی، اس کا جواب میرا باپ فخر الدین دے گا۔ اس کے ساتھ ہی سفیان یعنی الجائے خاتون اٹھی اور خیمے سے باہر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد جب برخان نے سوالیہ سے انداز میں فخر الدین کی طرف دیکھا تب فخر الدین نے کہا، سردار، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے مصلحت کی خاطر آپ سے کچھ جھوٹ بولا تھا۔ سردار، بات یہ ہے کہ جب پہلی بار الجائے خاتون آپ کے قبیلے میں آئی تھی اور آپ کے قبیلے میں رہ رہی تھی تو وہ نہ صرف آپ کے قبیلے سے بڑی مانوس ہو گئی تھی، بلکہ میں اگر کھل کر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ بیچاری آپ کے واپس بھیجنے پر واپس تو چلی گئی، لیکن وہاں اس کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہاں قیام کے دوران اس نے اپنی چھوٹی بہن اغتائے خاتون پر بھی یہ انکشاف کر دیا تھا کہ وہ باشکری قبیلے کے سردار برخان کو پسند کرنے لگی ہے۔ چنانچہ وہ بیچاری کچھ ہفتے تو بڑی قرب خیزی میں اپنے قبیلے میں گزارتی رہی۔ پھر اس نے اپنی ماں اپنی بہن اغتائے سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس کی رازدار بن گئیں اور اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے قبیلے سے نکل کر برخان کے پاس چلی جائے۔ ان دنوں قاصد قبیلے سے سب سے نزدیک مسلمانوں کا قبیلہ کرگیزی قیام کیے ہوئے تھا۔ اب الجائے خاتون کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ اپنے قبیلے سے بھاگ کر سیدھی آپ کی طرف آئے گی تو آپ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ چنانچہ یہ کرگیزی قبیلے میں گئی۔ کرگیزی قبیلے میں داخل ہونے کے بعد حالات نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی
اور اس نے اپنے حالات مجھ سے کہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا اور سارا معاملہ اپنے سردار قلدی بیگ کے سامنے پیش کر دیا۔ قلدی بیگ یہ جان کر بے حد خوش ہوا کہ کاسک قبیلے کی شہزادی الجائے خاتون باشگیری قبیلے کے محترم سردار برق خان کو پسند کرتی ہے۔ چنانچہ وہ بھی اس معاملے میں رازدار بن گیا، اور پھر ایک روز جب آپ جا رہے تھے تو اچانک سفیان کے نام سے الجائے خاتون ایک میمنے کے پیچھے بھاگتی ہوئی آپ کے سامنے آئی۔ ایسا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا تاکہ سفیان کے نام سے الجائے آپ سے مانوس ہو، اور پھر کرگیزی قبیلے کے کہنے پر اور اس کی اجازت سے ہی میں نے آپ سے اجازت لی کہ میں کرگیزی قبیلے کی بجائے آپ کے قبیلے میں رہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میں تاجک ہوں۔ ایسا میں نے صرف الجائے خاتون کے لیے کیا تھا تاکہ الجائے خاتون آپ کے قبیلے میں رہے۔ اس کے دو فائدے تھے، پہلا یہ کہ آپ کے قبیلے میں رہتے ہوئے یہ محفوظ رہتی، دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا چونکہ یہ آپ کو پسند کرنے لگی تھی، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ آپ کے قریب رہے، شاید آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور آپ اس کی محبت کا جواب چاہت سے دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فخر الدین جب خاموش ہو گیا تب کچھ دیر تک خیمے کے اندر کاٹ کھانے والی خاموشی رہی، یہاں تک کہ فخر الدین نے پھر کہنا شروع کیا، سردار، امان لگتی بات یہ ہے کہ اب میں سفیان کو اپنی بیٹی ہی خیال کرنے لگا ہوں۔ میں اسے سگی بیٹیوں جیسا چاہتا ہوں، میرا بیٹا اسے سگی بہن خیال کرتا ہے، اور میری بیوی تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے، الجائے خاتون سے سفیان ہو گئی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے اور بڑی سختی سے اپنے مذہب کی پابندی کرنے والی ہے۔ پر آج آپ نے یہ ساری باتیں کیسے اور کیوں کر پوچھ لی؟ جواب میں کاسکوں کے آنے والے 3 اشخاص کے متعلق برق خان نے تفصیل کہہ دی تھی۔ اس پر فخر الدین منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا، محترم سردار، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ سفیان کو واپس نہ بھیجیے گا۔ کیا یہ پسند کریں گے آپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو بدھ قبیلے والوں میں بھیج دیں تاکہ وہ اس سے 2 میں سے ایک سلوک کریں، یا تو اسے اسلام سے منحرف کر دیں یا موت کے گھاٹ اتار دیں؟ فخر الدین کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں برق خان کہنے لگا، الجائے خاتون نے اگر اپنا نام بدل کر سفیان رکھ لیا ہے اور وہ اب بدھ مت کی بجائے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکی ہے، اپنی خوشی سے یہاں آئی ہے اور اپنی خوشی سے یہاں رہنا چاہتی ہے، تو پھر مطمئن رہو، اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب تم سفیان کو اندر بلاؤ۔ برق خان کے ان الفاظ کے جواب میں فخر الدین نے آواز دے کر سفیان کو اندر بلایا تو سفیان بھاگتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی اور جس نشست سے اٹھی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اس پر برق خان کھڑا ہو گیا، چنانچہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فخر الدین، منصور بے اور بوزون بھی کھڑے ہو گئے۔ سفیان بھی نہ بیٹھی، پھر فکر مندی میں سفیان برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، آپ تھوڑی دیر مزید بیٹھے، میں آپ سے التماس کرتی ہوں، اس موقع پر میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جواب میں برق خان کہنے لگا، تمہارے قبیلے کے کچھ لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اس پر سفیان نے فوراً برق خان کی بات کاٹتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں خیمے سے باہر کھڑی ہو کر ساری تفصیل سن چکی ہوں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے صرف یہ التماس کرتی ہوں کہ آپ مجھے واپس نہیں بھیجیے گا۔ اگر آپ مجھے واپس ہی بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے قبیلے سے باہر نکال کر میری گردن کاٹ دیجیے گا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں خود اپنی گردن کاٹ دوں گی، لیکن واپس اپنے قبیلے میں نہیں جاؤں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیان لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر بڑے غور سے برق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اب میں مسلمان لڑکی ہوں، جس قبیلے میں آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں وہ بدھ مت ہیں، آپ کاسکوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، بدھ مت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان علاقوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، اور پھر آپ کے قبیلے کے تو وہ سب سے زیادہ ہولناک اور خون اشام قسم کے دشمن ہیں۔ کیا آپ ایک مسلمان لڑکی کو جو آپ کی پناہ میں آ چکی ہے واپس اس قبیلے میں بھیجیں گے تاکہ وہ اس کی عصمت، اس کی آبرو، اس کی جان کی دھجیاں بکھیر دیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد سفیان خاموش ہو گئی تھی اور جواب طلب سے انداز میں برق خان کی طرف دیکھنے لگی، میں تمہیں واپس نہیں بھیج رہا، لیکن تمہارے قبیلے کے جو لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں میں انہیں کیا جواب دوں؟ تم جانتی ہو میں نہیں جانتا تھا کہ سفیان کے روپ میں تم الجائے ہو۔ جب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ الجائے خاتون میرے قبیلے میں ہے تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا الجائے خاتون میرے قبیلے میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح الجائے خاتون کو اٹھا کر اپنے قبیلے میں رکھنا ہوتا تو جیسے وہ پہلے آئی تھی ہم اسے واپس ہی جانے نہ دیتے، لیکن جب انہوں نے اشارہ دیا تب میں سمجھا کہ سفیان کے روپ میں تم ہو۔ تمہیں کم از کم شروع میں مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ کن حالات میں تم اپنے قبیلے سے نکل کر ہمارے کرگیزی قبیلے میں آئی، وہاں سے تم نے کرگیزی قبیلے کے سردار قلدی بیگ سے بات کر کے فخر الدین کے ہاں پناہ لی اور میرے قبیلے میں منتقل ہو گئی۔
دیکھو ایسا اگر تم نے، یہاں تک کہتے کہتے برخان کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ سفیان بول اٹھی، امیر اس وقت جب کہ میرے ماں باپ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ اب قاسی قبیلے کا دیوداد، قاسی قبیلے کا اونق خان، وہ دونوں میرے باپ اور بھائی نہیں ہیں۔ اب میں مسلمان ہوں، فخر الدین میرا باپ، بوزون میری ماں اور منصور بے میرا بھائی ہے۔ اپنے ان قریبی اور عزیز رشتہ داروں کی موجودگی میں جو آپ کہنے لگے تھے وہ بات میں آپ کی مکمل کرتی ہوں۔ میں نے اپنے قبیلے سے بھاگ کر کوئی جرم نہیں کیا، اور پھر میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ وہاں سے میں اپنی جان بچانے کے لیے تو نہیں بھاگی تھی۔ جب میں پہلی بار چند روز آپ کے قبیلے میں گئی تھی تو خدا جانتا ہے اس وقت ہی میں آپ لوگوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، اسی وقت میں صرف اسلام ہی نہیں آپ کی طرف بھی مائل ہو چکی تھی، اور میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی خداوند قدوس نے موقع دیا تو میں آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر رہنا شروع کیا تو آپ یقین کیجئے وہاں ایک لمحے کے لیے میرا دل نہیں لگا، میں اداس رہنے لگی تھی۔ میری اس اداسی کو چھوٹی بہن اگتائے نے بھانپ لیا تھا۔ جب اس نے مجھے کوریدا تو میں نے اس پر انکشاف کر دیا کہ میں باشکیری قبیلے کے سردار برق خان کو پسند کرنے لگی ہوں۔ چنانچہ میری چھوٹی بہن نے میری ماں کو بھی رازدار بنا لیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک طرح سے میری ہمراز ہو گئی تھی۔ اسی دوران اپنے قبیلے میں رہتے ہوئے میرے لیے ایک مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ یہ کہ جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان کا بیٹا تکلا خان مجھے پسند کرنے لگا۔ آخر اوسو خان نے میرے باپ اور میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے باپ اور بھائی نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور میری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ چنانچہ اس تاریخ سے پہلے اپنے قبیلے سے نکل کر کرگیزیوں میں آئی۔ اپنے قبیلے سے نکلنے میں میری ماں اور میری چھوٹی بہن نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد جو حالات بیتے وہ آپ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیان جب خاموش ہوئی تب برق خان کہنے لگا، میں اب تمہیں الجائے نہیں سفیان کے نام سے ہی مخاطب کروں گا۔ دیکھو میری طرف سے تم بے فکر رہو، میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گا۔ برق خان کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی طرف ہلکی مسکراہٹ میں دیکھتے ہوئے الجائے خاتون کہنے لگی، آپ کا صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ مجھے میرے قبیلے میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ اگر کسی نے مجھے یہاں سے زبردستی لے جانا چاہا تب؟ الجائے خاتون کے ان الفاظ پر برق خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کہنے لگا، کس کی مجال ہے کہ تمہیں یہاں سے کوئی زبردستی لے جائے؟ جو ایسا کرے گا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ برق خان کے ان الفاظ پر الجائے خاتون کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں میں اب باشکیریوں کے اندر نہ اکیلی ہوں، نہ بے یار و مددگار، اور نہ یوں ہی کوئی منہ اٹھائے مجھے یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ الجائے جب خاموش ہوئی تب برق خان کہنے لگا، اب تم اپنے پرانے نام کو بھول جاؤ، یوں جانو اب تمہارا نام ہی سفیان ہے۔ میں تمہیں آئندہ اسی نام سے مخاطب کروں گا۔ میں اب اپنے خیمے میں جاتا ہوں۔ میں نے قرگیزی سردار کلدی بیگ کو بھی اپنے خیمے میں طلب کر لیا ہے۔ میرے جانے کے تھوڑی دیر بعد تم چاروں میرے خیمے میں آ جانا۔ میں وہاں قاسی قبیلے کے لوگوں سے بات کروں گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ الجائے خاتون سفیان کے نام سے میرے قبیلے میں رہ رہی ہے۔ میں اسے بلا کر لایا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو بسم اللہ کرو، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں یا میرے قبیلے کا کوئی فرد اسے زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر سفیان واپس جانے سے انکار کرتی ہے، میرے ہی قبیلے میں رہنا چاہتی ہے، تو پھر کوئی اسے زبردستی میرے قبیلے سے نکال کر نہیں لے جا سکتا۔ اس کے بعد وہ تم سے سوال کریں گے اور ان کے سوال کا جواب تم خود ہی دے دینا۔ میں اب جاتا ہوں۔ برق خان کی اس گفتگو سے سفیان ہی نہیں، فخر الدین، بوزون اور منصور بے چاروں خوش ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی برق خان اٹھا اور سفیان کے خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد برق خان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ قاسی قبیلے کے تینوں افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی باشکیریوں کے نائب سالار سنجر خان کے ساتھ قرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ برق خان آگے بڑھا، جہاں سے اٹھا تھا وہیں جا کر قرگیزی قبیلے کے سردار کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر گفتگو کا آغاز قرگیزی قبیلے کے سردار کلدی بیگ نے کیا اور کہنے لگا، برق خان میرے بھائی، مجھے آپ نے بلایا تھا لیکن میرے آنے پر آپ یہاں نہیں تھے۔ میں نے یہاں بیٹھ کر سنجر خان سے ساری صورتحال جان لی ہے، اور میں نے قاسی قبیلے کے ان لوگوں پر بھی حقیقت حال واضح کر دی ہے کہ کس طرح الجائے خاتون میرے قبیلے میں آئی، ایک شخص کو اپنا باپ بنا کر اس کے پاس رہنے لگی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اپنا نام بھی تبدیل کر لیا، اور اس کے بعد اس کی خواہش سے باشکیری قبیلے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں نے ان پر یہ بھی واضح کیا ہے کہ اب تک باشکیری قبیلے کے سردار برق خان کو پتہ نہیں ہے کہ الجائے خاتون باشکیریوں کے اندر رہ رہی ہے۔ کلدی بیگ جب خاموش ہوا تب قاصقوں کے تینوں افراد کی طرف دیکھتے ہوئے برق خان کہنے لگا، میں تم لوگوں کے سامنے اپنی ذات کی صفائی پیش نہیں کرنے لگا،
یہ حقیقت ہے کہ مجھے نہیں خبر تھی کہ تمہارے قبیلے کے سردار کی بیٹی الجائے خاتون سفیان کے نام سے میرے قبیلے میں رہ رہی ہے۔ دیکھو، اسے کوئی زبردستی اٹھا کر نہیں لایا تھا، وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اپنی مرضی سے واپس جانا چاہے تو ہم میں سے کوئی اس کی راہ نہیں روکے گا۔ برخان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خیمے میں فخر الدین بوزون، سفیان اور منصور میں داخل ہوئے۔ سفیان آگے بڑھ کر بالکل برخان کے قریب ہو بیٹھی تھی، جبکہ اس کے پیچھے اور دائیں جانب فخر الدین بوزون اور منصور بے بیٹھ گئے تھے۔ جب سفیان بیٹھ گئی تب قاسق قبیلے کے تینوں افراد کو مخاطب کرتے ہوئے برخان کہنے لگا، تم لوگ اپنے سردار کی بیٹی الجائے خاتون کو لینے آئے ہو۔ یہ جو لڑکی اب میرے قریب آ کر بیٹھی ہے، اس کو غور سے دیکھو، کیا یہی الجائے خاتون ہے؟ اس پر ان قاسقوں میں سے ایک کہنے لگا، اس میں پہچاننے اور نہ پہچاننے کی کیا بات ہے؟ یہی ہمارے قبیلے کی الجائے خاتون ہے۔ برخان نے پھر کہنا شروع کیا، دیکھو، یہ اب پہلے جیسی الجائے خاتون نہیں ہے۔ قاسق قبیلے کے لوگ بدھ مت ہیں، جبکہ ہم باشکری مسلمان ہیں۔ یہ لڑکی جسے تم اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی کہتے ہو، جب تک یہ تمہارے قبیلے میں تھی اس وقت الجائے خاتون تھی۔ قبیلے سے نکلنے کی اس کی واردات میرا ساتھی کرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ تم سے کہہ چکا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جب یہ ہمارے قبیلے میں آئی تو الجائے خاتون سفیان ہو گئی۔ اب یہ بدھ مت کی پیروکار نہیں، اسلام قبول کر چکی ہے، مسلمان ہے، نام اس کا سفیان ہے۔ یہ حقیقت تم پر واضح کرنی ضروری تھی۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ براہ راست اب تم سفیان سے مخاطب ہو۔ اس سے پوچھو، اگر یہ واپس جانا چاہتی ہے تو ہم اسے تحائف سے مالا مال کر کے تمہارے ساتھ باعزت واپس بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی تم پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اب تک یہ جو ہمارے قبیلے میں رہی ہے تو یہاں اس کی عزت، اس کی آبرو بالکل محفوظ رہی ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو ہم میں سے کوئی اس کی راہ نہیں روکے گا۔ تم براہ راست اس سے گفتگو کر سکتے ہو۔ اس پر ان تینوں قاصدوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ صلاح مشورہ کیا، پھر ایک قاصد سفیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، الجائے ہماری بیٹی، ہم تینوں تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ قبیلے سے تمہاری غیر حاضری کی وجہ سے تمہارا باپ، تمہارا بھائی بے حد پریشان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ اور یہاں تک کہتے کہتے اس قاصد کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سفیان بول اٹھی، تم نے صرف یہی ذکر کیا ہے کہ قبیلے سے میرے چلے جانے کے بعد میرا باپ اور میرا بھائی پریشان ہے، تم نے میری ماں، میری چھوٹی بہن کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جواب میں قاسق غم زدہ سے لہجے میں کہنے لگا، تمہارا اعتراض ٹھیک ہے بیٹی، تمہاری ماں بہن کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ سفیان چونک سی اٹھی تھی، کیا ہوا میری ماں اور بہن کو؟ وہ قاسق پھر بول اٹھا، جب تم اپنے قبیلے سے چلی آئی تو کچھ عرصہ بڑی سرگرمی سے تمہاری تلاش رہی۔ اس کے بعد قبیلے کی عورتوں کی خسر پھسر اور پھر کچھ لوگوں سے یہ خبر پھیلی کہ تمہیں بھگانے میں تمہاری چھوٹی بہن اور تمہاری ماں شامل تھی۔ اس کی جب تحقیق کی گئی تو یہ سچ ثابت ہوا کہ الجائے خاتون کیونکہ جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان کے بیٹے تقلا خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ بات اس نے اپنی ماں اور بہن سے کی، لہٰذا اس کی ماں اور بہن نے اسے بھگا دیا۔ چنانچہ جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان کے بیٹے تقلا خان کو جب اس صورتحال کی خبر ہوئی تو ایک روز وہ اس وقت تمہارے باپ کے خیموں میں سے ایک میں داخل ہوا جس میں اس وقت تمہاری ماں اور بہن اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا تقلا خان ان پر حملہ آور ہوا اور دونوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی ماں اور بہن کے مرنے کا سن کر سفیان بیچاری رو دی تھی، کچھ دیر تک سسکیاں لیتی رہی، ہچکیوں میں ڈوبی رہی، یہاں تک کہ برخان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، انسان اپنی ذات میں بڑا بے بس ہے، انہونی کو ہونی اور ہونی کو انہونی نہیں بنا سکتا۔ تقلا خان کو شاید یہ غصہ ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن نے تم سے اس کی شادی نہیں ہونے دی۔ سفیان، مطمئن رہو۔ اگر یہاں تک کہتے کہتے برخان نے نہ جانے کیا سوچا کہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے قاسقوں کو مخاطب کر کے کہا، سفیان اب سنبھل گئی ہے، تم جو کچھ اس سے کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس پر ایک قاسق بولا اور کہنے لگا، بیٹی، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، یہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی کی خواہش اور آرزو ہے۔ سفیان نے اپنی گردن سیدھی کی، بھیگی ہوئی آنکھیں خشک کی، ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے برخان پر ڈالی، پھر کہنے لگی، تم مجھے لے کر کہاں جاؤ گے؟ اپنے قبیلے میں ایک قاسق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس قبیلے میں جس میں میری ماں اور بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس قبیلے میں جو بدھ مت ہے، اس قبیلے میں جہاں مجھ جیسی مسلمان لڑکی کا کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے، اس قبیلے میں تم لوگ مجھے لے کر جاؤ گے جسے قاسق کہتے ہیں، جو بدھ مت ہے، جس کا سردار دیوداد اور اونق خان ہے۔ تم کہتے ہو کہ دیوداد میرا باپ اور اونق خان میرا بھائی ہے، میں انہیں باپ اور بھائی تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں۔
میرا باپ جس کا نام فخر الدین ہے اس وقت میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میری ماں کا نام بوزون ہے۔ میرے پہلو میں ساتھ ہی میرا بھائی منصور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہوں۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ مجھ پر نہ کوئی دباؤ ہے، نہ کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی دھونس ہے، نہ کوئی دھمکی ہے۔ لہٰذا واپس جا کر قاصق قبیلے کے سردار سے کہنا کہ آئندہ باشکیریوں سے میری مانگ نہ کرے۔ میرے باپ میرے بھائی سے جا کر کہنا کہ ان کی وہ لڑکی جس کا نام الجائے خاتون تھا مر گئی۔ تم لوگوں نے میری بہن اور میری ماں دونوں کو مروا دیا۔ الجائے خود ہی مر گئی۔ اب اس لڑکی کے روپ میں ایک نئی لڑکی ہے جو مسلمان ہے، جس کا نام سفیان ہے، اور وہ نہ قاصق قبیلے کو جانتی ہے اور نہ قاصق قبیلے کے کسی فرد سے شناسا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ سفیان جب خاموش ہوئی تب ایک قاصد جذباتی پن میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم انکار تو کر رہی ہو بیٹی، لیکن ہم تمہیں زبردستی بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر سفیان نے گھرنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کون مجھے زبردستی لے کر جائے گا؟ ہم تینوں۔ پھر اسی قاصد نے جواب دیا تھا۔ سفیان نے اس بار ان قاصقوں کی نہیں بلکہ برق خان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا غصے اور خفگی میں برق خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے، آنکھوں میں سرخی آ گئی تھی۔ پھر وہ تینوں قاصقوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سفیان کو یہاں سے زبردستی لے جانے کی بات نہ کرنا۔ تم میں سے اگر کسی نے بھی اسے زبردستی لے جانے کی خواہش تک کا اظہار کیا تو اسے خود کو واپس سلامتی کے ساتھ اپنے قبیلے میں جانا نصیب نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی گردن یہاں ہوگی اور دھڑ قاصقوں کے پاس ہوگا۔ دیکھو سفیان اسلام قبول کر چکی ہے۔ تمہارے قبیلے میں جانے سے اس نے اپنی مرضی سے انکار کر دیا ہے اور اپنی خواہش پر ہی اس نے ہمارے قبیلے میں رہائش رکھنے کا عزم کیا ہے۔ ایسے موقع پر اگر کسی نے بھی اسے اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی بات تک کی، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ برق خان کے ان الفاظ پر جہاں سفیان توصیفی اور فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں تینوں قاصق لرز کانپ گئے تھے، چہرے پیلے ہو گئے تھے۔ پھر برق خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب تم تینوں جا سکتے ہو۔ تمہارے اور میرے قبیلے کی بڑی پرانی دشمنی ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنے کچھ مسلح جوان بھیجتا ہوں جو تمہیں کچھ دور تک چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اگر تم تینوں نے زیادہ دیر میرے قبیلے میں قیام کیا اور لوگوں کو خبر ہو گئی کہ 3 قاصق آئے ہیں تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا۔ اور جب میرے قبیلے کے لوگوں کو یہ خبر ہوگی کہ الجائے خاتون نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کا نام سفیان ہے اور ہمارے قبیلے میں اس نے پناہ لے رکھی ہے، اور یہ کہ تم اسے زبردستی لے جانا چاہتے ہو، تب بھی تم تینوں میں سے کوئی بچ کر واپس نہ جانے پائے گا۔ برق خان کے ان الفاظ نے ان پر اور زیادہ لرزہ اور خوف اور کپ کپی طاری کر دی تھی۔ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ برق خان کے کہنے پر اس کے نائب سنجر خان نے اپنے کچھ مسلح جوان مقرر کیے جو قاصقوں کو باہر تک چھوڑنے گئے۔ قرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ بھی برق خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ چنانچہ سنجر خان اور کلدی بیگ کے جانے کے بعد برق خان پھر اپنے خیمے میں آ کر بیٹھا۔ فخر الدین، بوزان، سفیان اور منصور بے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمے میں کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد سفیان کی فکر مندی میں ڈوبی بکھری بکھری سی آواز سنائی دی، امیر اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ برق خان نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اگر قاصقوں نے مجھے کسی طریقے سے زبردستی یہاں سے اٹھا لے جانے کی کوشش کی تب؟ اس موقع پر ہلکا سا تبسم برق خان کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر بڑے غور سے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ سفیان، قاصق اگر تمہیں میرے قبیلے سے زبردستی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں تو کل کو وہ مجھے بھی اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، اپنے شعور سے جھٹک دو کہ قاصق تمہیں زبردستی لے جا سکتے ہیں۔ سفیان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، امیر قاصقوں کے ساتھ دوران گفتگو آپ جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان کے بیٹے تکلا خان سے متعلق کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ ایسا شاید آپ نے مصلحتاً کیا تھا۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ کیا کہنے لگے تھے؟ جواب میں برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، سفیان تم بہت تیز لڑکی ہو۔ سفیان بھی ہنس دی اور کہنے لگی، امیر آپ کے ساتھ رہتے رہتے تیز ہو گئی ہوں۔ برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، تکلا خان سے متعلق سفیان یہ کہنے لگا تھا کہ اگر اس نے تمہاری بہن تمہاری ماں کو ناحق قتل کیا ہے تو بچے گا وہ بھی نہیں۔ تم چاروں جاؤ اپنے خیمے میں آرام کرو اور قاصقوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ سفیان ہی نہیں، فخر الدین، بوزون اور منصور بے تینوں مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر چاروں برق خان کے خیمے سے نکل کر وہ اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔